नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हमारा मौजू है कम तोलने वाले। कम तोलने का क्या नुकसान होता है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून। कम तोलने वालों की ख़राबी है वो कि जब औरों से माप लें पूरा लें और जब उन्हें माप तोल कर दें तो कम दें। और उन लोगों को गुमान नहीं कि उठना है एक अज़मत वाले दिन, कि जिस दिन सब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होंगे। अब इसमें फ़रमाया कि जब लोगों से माप लेते हैं, सौदा ख़रीदते हैं, लेते हैं, तो उसमें पूरा सौदा ख़रीदते हैं। जब लोगों को बेचते हैं तो फिर उस माल में कमी कर देते हैं, उसको पूरा नहीं तोलते। तो क्या उन लोगों को ये गुमान नहीं कि कल क़यामत के दिन उठना है, अल्लाह के सामने उठना है, अल्लाह के रूबरू पेश होना है? क्या उन्हें खौफ नहीं है, उन्हें हया नहीं है कि कल क़यामत के दिन वो अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कि सब क़यामत के दिन जब इकट्ठे होंगे और अल्लाह की बारगाह, अल्लाह की अदालत लगी होगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सामने और उसके सामने मुजरम बन के खड़े होंगे तो क्या जवाब देंगे? तो फरमाया उन नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। फरमाया कि लोग क़यामत के दिन अपनी कब्रों से नंगे पाँव उठेंगे, नंगे जिस्म और बग़ैर ख़तने के उठेंगे, फिर इन्हें मैदान महशर में लाया जाएगा। अब क़यामत का दिन जब आएगा तो लोग जिस तरह पैदा हुए थे, जब पैदा हुए थे तो उनके जिस्म नंगे थे और बग़ैर ख़तने के पैदा हुए, फिर दुनिया में आके उनका ख़तना किया गया। फरमाया जब क़यामत के दिन उठेंगे तो उसी तरह उठेंगे जिस तरह वो पैदा हुए थे। एक हदीस में अम्मा आयशा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, तमाम मोमिनों की अम्मा जान फरमाती हैं, आका अर्ज़ करती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क़यामत का दिन होगा और लोग जब नंगे उठाए जाएंगे तो फिर इज़्ज़त और शर्म व हया का क्या बनेगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ पर लोगों को होश ही नहीं रहेगी, लोगों को होश ही नहीं रहेगी कि वो किसी को देख सकें। हर कोई अपनी परेशानी में मुब्तला होगा और उनकी आँखें ऊपर लगी होंगी। तो फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कि कम तोलने वाले और माप तोल में कमी करने वाले, इनके लिए ख़राबी है। अब कुछ लोग इनमें से होंगे वो बिजली की तेज़ी की तरह सवार होकर जाएंगे, और बाद ऐसे होंगे जो अपने घुटनों के पल चल रहे होंगे, और बाद ऐसे होंगे कि जो कदमों पर चल रहे होंगे और चेहरे के बल गिर रहे होंगे, और कभी चलेंगे, कभी ठोकरें खाएंगे, और कभी ऊंट की तरह भटक रहे होंगे। और उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो चेहरे के बल चल रहे होंगे, और ये सब लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक होंगे। यानी जिस तरह बंदे ने दुनिया में अमल किया होगा उसी के मुताबिक उसकी कैफियत होगी। अगर अच्छे आमाल होंगे तो फिर अच्छी जज़ा मिलेगी, और अगर बुरे आमाल होंगे तो फिर उसकी सज़ा मिलेगी। यहाँ तक कि वो अपने रब की बारगाह में खड़े होंगे ताकि अपने आमाल का हिसाब दें। अगर आमाल अच्छे हुए तो अच्छी जज़ा होगी, और अगर आमाल बुरे हुए तो जज़ा भी बुरी होगी। हुज़ूर सरवर दो आलम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, आपका इरशाद मुबारक हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पास तशरीफ़ लाए
اور ارشاد فرمایا اے گروہ مہاجرین، جب تم 5 خصلتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ اور میں اللہ رب ذوالجلال سے تمہارے ان مبتلا ہونے سے پناہ مانگتا ہوں اور پناہ مانگوں۔ اب آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے گروہ مہاجرین، یہ 5 چیزیں، یہ 5 عادتیں، یہ 5 خصلتیں کہ جب تم لوگ اس میں مبتلا ہو جاؤ تو میں اللہ رب ذوالجلال سے پھر پناہ مانگوں گا۔ اب اس میں ایک چیز، نمبر 1 فرمایا کہ جب کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہو اور انہوں نے اعلانیہ اس کا ارتکاب کیا تو ان میں طاعون اور ایسی بیماری پھیل گئی کہ جو ان کے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ اب اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جس قوم میں فحاشی پیدا ہو جاتی ہے، عریانی پیدا ہو جاتی ہے، جب لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں، لباس کا کوئی ادب احترام تمیز نہیں رکھتے اور فحش لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں، اور عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں اور مرد وہ بھی ننگے ہو کے پھرتے ہیں جس طرح آج کل کا ماحول چل رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر طاعون جیسی بیماریاں اور پھر ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی کہ جو پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ آج سے 20 سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو جو آج نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ پہلے نہیں تھی۔ اسی طرح اس سے پیچھے چلے جائیں، اسی پیچھے چلتے جائیں تو یہ بیماریاں نہیں تھی جو آج بیماریاں پھیل چکی ہیں۔ تو دوستو یہ کیا ہے؟ یہ جو بیماریاں ہمیں لگ رہی ہیں یہ ہماری فحاشیوں کے سبب بیماریاں لگ رہی ہیں۔ آگے نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی تو اللہ نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور سخت بوجھ اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ فرمایا جن لوگوں نے، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور سخت بوجھ ان پر ڈال دیا اور پھر وہ بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں اس وقت ہر بندہ پریشان ہے، ہر مرد پریشان ہے، ہر عورت پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ناپ تول میں کمی کی وجہ ہے، بے ایمانی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اور ایک دوسرے سے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور پھر سخت ہر بندے پر بوجھ ہے، دشواری ہے، اور پھر ظالم بادشاہ، ایسے ظالم بادشاہ مسلط ہوتے ہیں کہ جو کہ مہنگائی اور طرح طرح کے ظلم کر کے اس عوام کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ بادشاہ کے ظلم کے شکار ہو گئے۔ اور نمبر 3 انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی تو آسمان سے بارش روک دی گئی۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر اللہ رب العالمین بارش روک دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر چوپائے یعنی جانور نہ ہوں تو اللہ رب ذوالجلال بارش بھی بالکل بند کر دے۔ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ ان جانوروں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں۔ آگے نمبر 4 ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑا تو اللہ رب ذوالجلال نے ان پر دشمن مسلط کر دیے جنہوں نے ان سے وہ سب لے لیا جو ان کے قبضے میں تھا۔ فرمایا کہ جب مسلمان اللہ رب العالمین سے عہد توڑ دیں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر ان پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے۔ جب ان پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے تو پھر ان سے وہ دشمن سب کچھ چھین لیں گے، ان سے چوری کر لیں گے کہ جو ان کے قبضے میں ہے۔ آگے نمبر 5 ارشاد فرمایا کہ ان کے حکمرانوں نے اللہ رب ذوالجلال کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا اور اللہ رب ذوالجلال کے قانون میں سے کچھ لیا اور کچھ چھوڑ دیا تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے۔ اب اس میں ہم نے غور کرنا ہے کہ فرمایا کہ حکمرانوں نے اللہ رب ذوالجلال کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا
یعنی کہ جو اللہ کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے، بلکہ اپنا تعلق دیکھا، اپنی رشتہ داری دیکھی، اپنا واسطہ دیکھا اور اس تعلق کی بنا پر فیصلے کیے اور کسی مخالف پر ظلم کیا حالانکہ وہ حق پر تھا۔ تو فرمایا جب ایسے فیصلے ہوئے تو اللہ کے قانون میں سے کچھ لیا اور کچھ چھوڑ دیا، یعنی کہ کچھ اپنی مرضی کا فیصلہ شامل کیا، کچھ اللہ کا فیصلہ لے لیا، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیتا ہے، پھر ان میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے آج ہمارے وطن عزیز میں کہ آپس میں کسی سیاستدان کی نہیں بنتی، آپس میں علماء کی نہیں بنتی، اسی طرح محلے والے ہیں تو محلے میں ایک دوسرے سے نہیں بنتی، اور گھر میں اگر 4-5 افراد ہیں تو ان کی آپس میں نہیں بنتی، اسی طرح جج ہیں تو ان کی آپس میں، یعنی کہ الغرض کے سب میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور یہ پیدا کیوں ہوا کہ جب بندہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو پھر یہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آگے دوسری حدیث، حضور سرور دو عالم نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں بھی لوٹ مار یعنی چوری کی کثرت ہوئی، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے دلوں پر دشمن کا رعب ڈال دیا۔ فرمایا جس قوم میں بھی لوٹ مار اور چوری کی کثرت ہوئی تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر ان پر دشمن کا رعب ڈال دیا۔ کہ دیکھیں آج ہمارے اداروں میں لوٹ مار ہے اور چوری ہے، اور ہر بندہ سڑکوں پہ لوٹا جا رہا ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے لوٹ رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے دوسرے کا مال چھین رہے ہیں۔ تو اب ہمارے اوپر دشمن کا خوف اللہ نے مسلط کر دیا، اس کا رعب ڈال دیا۔ اب دشمن جو ہے اسلام کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، اب اس کے خلاف بولنے میں کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کے پاس ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہم چور اور لٹیرے بن گئے، ہم مال چھیننے والے بن گئے۔ اور اس کے آگے ارشاد فرمایا جس قوم میں بھی زنا عام ہوا ان میں اموات کی کثرت ہو گئی۔ فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا وہاں پہ موت کی کثرت ہو جائے گی، یعنی لوگ جلدی جلدی مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ زنا عام ہونے کی وجہ سے لوگ جلدی جلدی مرنا شروع ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی اللہ رب ذوالجلال نے ان کے رزق کو کم کر دیا۔ یعنی کہ جب قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اللہ رب ذوالجلال ان کے رزق کو کم کر دے گا، ان کی برکت ختم ہو جائے گی اور رزق میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا جس قوم نے بھی ناحق فیصلہ کیا ان میں لڑائی جھگڑا عام ہو جائے گا۔ یعنی جو قوم ناحق فیصلہ کرے گی، حق پر فیصلہ نہیں کرے گی، پھر ان پر لڑائی جھگڑا عام ہو جائے گا، ان میں لڑائیاں عام ہو جائیں گی ہر کوئی۔ اور آج اسی طرح ہو رہا ہے کہ ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، ہر محلے میں لڑائی ہو رہی ہے، ہر صوبے میں لڑائی ہو رہی ہے، ہر ملک میں لڑائی ہو رہی ہے، کسی کی کسی سے بنتی نہیں ہے، بس لڑائی جھگڑا نفرت عام ہو گئی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا جس قوم نے بھی عہد کو توڑا اللہ رب ذوالجلال نے ان پر دشمن کو مسلط کر دیا۔ تو میرے دوستو آپ نے سنا اور غور و فکر کیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا سزائیں تجویز کی ہیں۔ آگے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے پڑوسی کے پاس گیا اس کا حال پوچھنے کے لیے، اور اس پر دیکھا کہ موت کے آثار نمایاں تھے، اور وہ کہہ رہا تھا آگ کے دو پہاڑ، آگ کے دو پہاڑ، آگ کے دو پہاڑ، یعنی اس کی زبان سے یہی الفاظ جاری تھے، آگ کے دو پہاڑ۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا
اے ابو یحییٰ میرے پاس 2 پیمانے تھے، ایک سے دیتا تھا اور دوسرے سے لیتا تھا، یعنی 2 ترازو تھے، 2 تکڑیاں تھیں، 2 کنڈے تھے کہ جب میں 2 تھے، ایک سے میں لوگوں سے مال ناپ کے لیتا تھا اور دوسرے سے وہ میں دیتا تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں اٹھا اور ایک پیمانے کو دوسرے پر توڑنے کی خاطر مارنے لگا کہ میں ان دونوں کو توڑ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اے ابو یحییٰ، جب ہوش آئی تو کہا اے ابو یحییٰ جب بھی آپ ایک کو دوسرے پر مارتے تھے تو میرا معاملہ زیادہ شدید اور سخت ہو جاتا تھا، یعنی کہ مجھے زیادہ تکلیف ہوتی تھی، پس وہ اسی مرض میں مر گیا۔ اب اس میں واقعہ میں کیا تھا کہ ایک بندہ تھا جو کہ کاروبار کرتا تھا اور اس نے 2 ترازو رکھے ہوئے تھے، ایک سے ناپ کے لوگوں سے لیتا تھا اور دوسرے سے ناپ کے لوگوں کو دیتا تھا، یعنی جب سودا خریدتا تھا، مال خریدتا تھا تو پورا مال خریدتا تھا، اور جب مال بیچتا تھا تو پھر اس میں کمی کر کے یعنی کہ کم تول کے ان کو بیچتا تھا۔ اور فرمایا کہ وہ مرتے ہوئے کہتا ہے 2 پہاڑ 2 پہاڑ 2 پہاڑ 2 پہاڑ، اور اسی مرض میں وہ سسک کر اسے موت آ گئی۔ ایک بات اور ہم عرض کر لیتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں ایک مریض کے پاس گیا جس پر موت کے آثار تھے، اور میں نے اسے کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کی کہ کلمہ شہادت پڑھو۔ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھتا رہا، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو میں نے کہا اے بھائی کیا وجہ ہے کہ میں تجھے کلمہ شہادت کی تلقین کر رہا تھا لیکن تمہاری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا؟ تو اس نے بتایا اے میرے بھائی ترازو کے دستے کی سوئی میری زبان پر تھی جو مجھے بولنے سے مانے تھی، یعنی بولنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ رب ذوالجلال کی پناہ، اللہ رب ذوالجلال کی پناہ، کیا تم کم تولتے تھے؟ اس نے کہا نہیں اللہ رب ذوالجلال کی قسم، مگر میں نے کچھ مدت تک اپنے ترازو کے پتھر کو یعنی وٹے کو جس سے میں وزن کرتا تھا اس کو صحیح نہیں کیا تھا، بس اس کا یہ حال ہے کہ اس وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے، موت سخت ہو گئی ہے، موت کی سختی میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اب اس میں اس کا نچوڑ کیا ہے کہ پہلی بات کہ ناپ تول میں پورا حساب رکھا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی پر موت کا وقت طاری ہو تو اس کے سامنے آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم کلمہ پڑھو، کیونکہ اس وقت شیطان بھی سامنے ہوتا ہے۔ اگر جس پر موت طاری ہے اور وہ یہ کہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ شیطان اسے کلمہ نہیں پڑھنے دے گا، اور اس کے زبان سے یہ جملے نکل گئے کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا یا کلمے کا انکار کرتا ہوں، تو پھر وہ کہیں کفر کی موت نہ مر جائے۔ اس لیے جب بھی کسی پر موت کا وقت آئے اس کے پاس بیٹھو تو خود کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھو، جتنے بیٹھے ہوں وہ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں تاکہ اس فوت ہونے والے کی زبان پر کلمہ شریف جاری ہو جائے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس شخص نے یہ کہا کہ مجھے یہ عذاب، یہ سختی کیوں ہو رہی ہے کہ میں نے اپنا وٹا جس سے تولتا تھا اسے صاف نہیں کیا تھا، اس کا خیال نہیں کیا تھا، اس میں احتیاط نہیں کی تھی، بس اس صفائی یا احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے مجھ پر موت کی اتنی سختی ہے۔ تو دوستو غور کرو کہ جو اس وٹے کو اور اپنے کنڈے کو، اپنے ترازو کو صحیح نہیں رکھتا، اس پہ موت کی سختی اس قسم کی ہے، تو جو بندہ ناپ تول میں کمی کرے گا اس کو کیا سزا ملے گی۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔